अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गौहर के साथ और मैं हूं आपका मेज़बान गौहर। बट आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने जो पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खताब किया, वहां पर क्या माहौल था और सदर साहब ने जो गुफ्तगू की है वो किस हद तक रेलिवेंट थी आज के हमारे इशूज़ जो पाकिस्तान के चल रहे हैं उस हवाले से, और सियासी हवालों से जो मामला चल रहे हैं उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ ख्वाजा आसिफ साहब ने एक बहुत अहम स्टेटमेंट दी है, उसको भी ज़ेर बहस लाएंगे। इन सारे इशूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब जवेद फ़रूकी साहब, जनाब मुबशर बुखारी साहब और जनाब सलीम शेख साहब। तीनों बड़े सीनियर सहाफ़ी तजिया नगार हैं। जनाब जवेद फ़रूकी साहब, पहले ये बताइएगा कि आसिफ अली जरदारी साहब ने जो आज खिताब किया सेशन के साथ, उसके जो चीदा चीदा नकात है वो ज़रा थोड़ा डिस्कस कर दें। और मेरे ख्याल से जरदारी साहब पहले सदर हैं जिनको ये एजाज़ हासिल हुआ है कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से वो 7वीं बार उन्होंने खिताब किया। जी हाँ, बिल्कुल, ये एक बड़ा यूनिक किस्म का उनका एजाज़ है। और देखें, एक ऐसे सदर हैं पाकिस्तान के जो एक फुल टाइम पॉलिटिशियन, और उनका सियासत के अंदर जो एक्सपीरियंस है वो मैचलेस है। उन्होंने अमली सियासत भी की, उन्होंने जेलें भी काटी, उन्होंने सड़कों के ऊपर पॉलिटिक्स की, ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करके भी दिखाई, और हर तरह से। कहने का मतलब यह है कि एक बहुत एक कम्प्रिहेंसिव एक पैकेज है वो की सूरत में एक पॉलिटिशियन है, और इस वक्त मुल्क के दूसरी बार सदर है। दूसरी बार आज का उनका जो खिताब था वो ख़िताब भी जो जैसे कि एक रिवायती तौर पर जो इसकी तकाजा होता है जो सदर के ख़िताब का, कि वो एक गाइडलाइन देते हैं पार्लिमानी साल के आगाज़ से, और आज के उनके ख़िताब से ये नए पार्लिमानी साल का आगाज़ हो गया है। तो इसमें पार्लियामेंट को उन्होंने आइंदा पूरे साल के लिए एक गाइडलाइन दी है, जिसके अंदर उन्होंने खारजा पॉलिसी से लेकर मुल्क की इंटरनल सिक्योरिटी और यहाँ पर हेल्थ, एजुकेशन, माहौलियात समेत हर शोबा जो है उसका अहाता किया। यहाँ तक कि उन्होंने मुल्क के अंदर जो सियासी रवैये हैं, जो समाजी रवैये हैं, उनको भी डिस्कस किया, और उसके बारे में एक बड़ी कम्प्रिहेंसिव एक गाइडलाइन जो है हम उसमें देखते हैं उनके खिताब के अंदर। मसलन उन्होंने ये कहा कि हमें इस वक्त एक दानिशमंदी और पुख्तगी की ज़रूरत है सियासी तौर पर, और उन्होंने ये कहा कि हमारी ये जो पार्लियामेंट है इसके पास जो इख्तियारात हैं, हमें इनसे ये तवक्को करनी चाहिए कि ये पूरी दानिशमंदी से और बड़े अच्छे मिचोर अंदाज से इन इख्तियारात को इस्तेमाल करेंगे। ये ज़रूरत इसलिए पेश आई कि इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि मुल्क को भट्ट साहब जितनी ज़्यादा ज़रूरत है सियासी दानिशमंदी की, पुख्तगी की ज़रूरत है, वो शायद ये हमेशा हम ये कहते हैं कि शायद इस तरह के हालात पहले नहीं थे, लेकिन इस वक्त वाकई ऐसे हालात हैं कि इसमें मुल्क को बहुत सियासी पुख्तगी की ज़रूरत है। और लकीली इस वक्त आपके यहाँ जो आपके पास जो क़यादत जो दस्तियाब है वो भी एक बड़ी बिचौर किस्म की क़यादत है। जैसे मैंने जरदारी साहब का बताया कि वो एक मिच्योर पॉलिटिशियन है, उसी तरह से अगर आप वज़ारत उज़्मा में देखें तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इससे पहले भी वज़ीर आज़म रह चुके हैं। वज़ारत उज़्मा का उनका जो है वो तजर्बा है, वज़ीर आला रहे हैं, और तवील एक तजर्बा है उनका सियासत के अंदर। बाकी कैबिनेट के अंदर भी आपको बड़े मिच्योर फेसेस जो हैं वो नज़र आते हैं। खुद हुकूमती अलायंस के अंदर तमाम पार्टीज़ जितनी हैं उनका एक मुसलसल पाकिस्तान जो जिन चैलेंजेस में से गुजर रहा है, इन तमाम चैलेंजेस को इन्होंने देखा है। और जैसे उन्होंने कहा, बात करते हुए उन्होंने एक दहशतगर्दी के हवाले से जब बात कही कि उन्होंने कि मुल्क को दहशतगर्दी का जो एक चैलेंज दरपेश है उससे हमें यकजान होकर निपटना है, तो इसमें आसिफ अली जरदारी से बेहतर सुजेस्ट कौन कर सकता है, जिसका उन्होंने एक हवाला भी दिया। उन्होंने कहा कि मेरी तो अहलिया और मुल्क की साबिक वज़ीर आज़म, दो बार की वज़ीर आज़म, वो इस दहशतगर्दी की भेंट चढ़ी हैं, और सैकड़ों जियाले जो हैं, इसके अलावा दीगर पार्टीज़ के जो कारकुन हैं, लीडर्स हैं, वो भी दहशतगर्दी की भेंट चढ़े हैं, और आज भी हमारे फ़ौजी जवान जो हैं वो बॉर्डर्स के ऊपर वो जाने दे रहे हैं। तो ये एक ऐसी 2-3 नकात ऐसे हैं जिस पर मैं ये समझता हूँ कि तमाम सियासी जमातों को बिला तफरीक अपने सियासी नज़रियात से हटकर इन चीज़ों को बड़े खुले दिलो दिमाग से सोचना चाहिए। मसलन जैसे ये दहशतगर्दी का एक चैलेंज जो उन्होंने कहा है, इस पर तो मेरा ख्याल कोई पॉइंट स्कोरिंग नहीं होनी चाहिए, कोई बात दूसरी नहीं होनी चाहिए, और एक ही बात होनी चाहिए कि जिस चीज़ का सदर ने कहा है, उन्होंने तलकीन की है कि तमाम लोग जो हैं वो एक यकजान होकर इस दहशतगर्दी से निपटें। फिर इसके साथ साथ अगर आप आगे आएँ तो फिर उन्होंने आपके मुल्क के अंदर हेल्थ की और एजुकेशन की भी बात की है, और उन्होंने कहा है कि कड़ी इस्लाहात करने की ज़रूरत है हमें अपने निज़ाम को चलाने के लिए। तो इस्लाहात जो हैं वो तो भट्ट साहब इस वक्त हम जा भी जिस तरफ रहे हैं, मसलन अगर मईशत की हम बात करें
تو معیشت میں SIFC کا جو ایک آپ کا پلیٹ فارم ہے، جو ادارہ بنایا گیا ہے، وہ اسی لیے بنایا گیا ہے کہ معیشت کو جو چیلنجز درپیش ہیں ان کے حوالے سے وہ فیصلے اب ہم اور وہ اقدامات کر جائیں جو اس سے پہلے ہم مصلحتاً جن کے اوپر رکے رہتے تھے. تو اسی لیے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ فورن فرنٹ کے اوپر بھی پاکستان نے پچھلے دنوں نہیں، میں ذرا تھوڑا سا میں چاہتا ہوں مبشر بخاری صاحب کی طرف جانا. بخاری صاحب، یہ جو باتیں جاوید فروکی صاحب بتا رہے ہیں اور وہ جو بتا رہے ہیں کہ آصف زرداری صاحب نے، صدر پاکستان نے جس طریقے سے گائیڈ لائنز دی ہیں، مثلا وہ کہہ رہے ہیں ہمیں سیاسی بحران سے نکلنے کی ضرورت ہے، اور یعنی وہ ایک مفاہمت کی بات کی طرف اشارے کر رہے ہیں. تو کیا آپ کے خیال میں جو اپوزیشن ہے اس کا ایسا کوئی موڈ دکھائی دیتا ہے آپ کو؟ بٹ صاحب بہت شکریہ. آج کے جو خطاب تھا صدر صاحب کا، اس میں سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ تھا کہ ہمیں سیاسی مفاہمت کی ضرورت ہے، سیاسی بحران کو کم کرنا ہے، اور ہمارے پاس جو سب سے امپورٹنٹ کوٹ ان کوٹ ہمارے پاس وقت کم ہے. جی. یہ ایک ایسے شخص کے منہ سے یہ بات آ رہی ہے جس کے سیاسی ویژن کو آپ میں یہاں بیٹھے ہوئے سلیم بھائی، جاوید بھائی سب جانتے ہیں کہ صدر زرداری کی کیلکولیشن بڑی پرفیکٹ ہوتی ہے. اس کی وجہ فاروقی صاحب نے بیک گراؤنڈ تو بتا دیا. مثلا میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں کہ ایسا پولیٹیشین جس نے سب سے لمبا عرصہ جیل کاٹی، 2 دفعے صدر رہے ہیں، 23 کیسز فیس کیے، ایکویٹل ہوا سب میں، اور اس کے بعد بھی مفاہمت کی بات ہے، کسی ایک سے بدلہ نہیں لیا. ایک وقت میں وہ پاکستان کے طاقتور ترین فرد تھے، ساری طاقت پارلیمنٹ کو دے دی. کیلکولیشنز کی بات اگر کریں تو وہ بات جو 99 میں کہتے تھے کہ فلاں ایئر میں یہ ہو جائے گا، یہ آپ میں انٹرویو کرتے رہے سب مل کے، وہ ہوتا رہا. یہ جب وہ بات کریں ہمارے پاس وقت کم ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں نفرت کی سیاست جو سپائک آیا ہوا ہے، اوپر کی جانب جا رہی ہے، اس کے جو نیگیٹو امپیکٹ ہوگا ملک پہ اور پاکستان کی سیاست پہ اور سسٹم پہ، وہ اس کو فورس ہی کر رہے ہیں. اور وقت کم کہہ کے انہوں نے ہمیں اور اپوزیشن کو اور دوسری پولیٹیکل فورسز کو ایک کوشن دیا ہے، اور اس کوشن کو سیریسلی لینا چاہیے. اپوزیشن کا تو اب کیا کہیں کہ مسلسل در مسلسل 2013 سے میں معافی کے ساتھ 2013 سے میں انہیں دیکھ رہا ہوں وہ انریسٹ کریٹ کر رہے ہیں. 2013 میں جب انہیں میجورٹی نہیں ان کے پاس تھی، پارلیمنٹ کے باہر تھے. اس کے بعد جب نو کانفیڈنس ان کے خلاف پاس ہوئی، پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ کامیاب نو کانفیڈنس موشن، اس کے بعد وہ پھر پارلیمنٹ کے باہر اور سڑکوں پہ چلے گئے. اور ابھی ان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر تو وہ کر رہے ہیں یہ سارا کچھ، باہر جو تحریک وہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. اس سے مزید انریسٹ آئے گا. اور ایک وقت تھا ہم نے وہ تہذیب دیکھی نوجوانی میں. بٹ صاحب ہم سب افراد ادھر بیٹھے ہیں، اکٹھے ہی ہم گرو کیے اور اکٹھے ہی. سلیم شیخ صاحب تھوڑے سے ہمارے سے چھوٹے ہیں، یہ نسبتاً نوجوان ہیں ہماری نسبت. ہم نے دیکھا بڑا رکھ رکھاؤ ہوتا تھا. آج جب میں دیکھ رہا تھا جمشید دستی صاحب جس طرح وہ باجا بجا رہے تھے، آپ میرا خیال ہے تیسری دفعہ پارلیمنٹیرین ہوئے ہیں، ان کو ڈیکرم کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ایوان میں یہ ڈیکرم کے تقدس کی خلاف ورزی ہے. اور میرا خیال ہے ان کے خلاف تو سارجنٹ ایٹ آرمز بلا لینے چاہیے تھے. اسپیکر صاحب نے پھر بھی جو ہے وہ تحمل کا مظاہرہ کیا. اس کے بعد جو بیرسٹر صاحب ہیں چیئرمین PTI گوہر، ان کے بارے میں ہم سب کا خیال ہے بڑے دھیمے مزاج کے آدمی ہیں اور لاجک سے بات کرتے ہیں، اور ان کا بیک گراؤنڈ پاکستان پیپلز پارٹی کا جی بالکل. اچھا ہوتا ہے. 2008 کا الیکشن جی وہ پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے لڑے تھے. ہوتا یوں ہے کہ آپ کی شناسائی ہو، آپ ایک جگہ پہ بیٹھ کے کھا لیں. یہ پرانے ہم نے وزادار سیاستدانوں کو دیکھا، تو جب آمنے سامنے پولیٹیکل کنفلکٹ میں بھی آتے تھے نا تو ایک لمٹ میں رہ کے کرتے تھے. آج جو ہوا مثلا ان کی جو ہیں سیکرٹری انفارمیشن پاکستان پیپلز پارٹی کے، ان کے ساتھ ہاتھا پائی ہوتے ہوتے رہ گئی. جمشید دستی پیپلز پارٹی کے پلیٹ کو بھی جوائن کر چکے ہیں، ان کی جو ہے ان کی ہاتھا پائی ہوتے ہوتے رہ گئی. تو میں یہ وزاداری کی کمی دیکھ رہا ہوں. یہ موجودہ جو نئے نئے پولیٹیشینز حادثاتی انہیں میں کہوں گا کہ حادثاتی طور پہ یہ پولیٹیشین بن گئے ہیں، اور ان کی گڈ فارچون ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں بھی پہنچ گئے ہیں، لیکن ابھی انہیں سیکھنے کے لیے کافی وقت درکار ہے. لیکن جی
وقت درکار ہے، لیکن وہ وقت ان کے پاس بھی زیادہ نہیں ہے. اگر انہوں نے ابھی ہوش کے ناخن نہ لیے تو میں اس کوشچن کو بڑا سیریسلی لیتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ ان کے پاس یہ کرنے کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں ہوگی. سلیم شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ جس طرح یہ بتا رہے ہیں مبشر بخاری صاحب کہ نام بھی لیے انہوں نے کچھ پارلیمنٹیرینز کے، جس طرح سے زرداری صاحب بات جو کر رہے ہیں اس کے جواب میں اسی لمحے میں جو آگے سے اپوزیشن کا رویہ آ رہا ہے، بجائے اس کے کہ کوئی سینئر سیاستدان بات کر رہا ہے، صدر پاکستان بات کر رہا ہے، تو بیٹھ کر سن لیں، اس کے بعد آپ اپنی تقریر کریں، جواب دیں، جو بھی آپ کا پالیسی ہے اس کے مطابق چلیں. لیکن اسی لمحے جو وہاں پر ہو رہا ہے اس رویے کو دیکھتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ مفاہمت ہو سکتی ہے ان کے ساتھ؟ دیکھیں مفاہمت تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کی ڈکشنری میں یہ لفظ ہے ہی نہیں، انہوں نے یہ سیکھا ہی نہیں، کیونکہ وہ جب جیل میں جاتے ہیں اپنے بانی قائد سے ملتے ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ صرف میں نہ ماننے والی بات جب وہ باہر لے کر آتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ اسی ڈائریکشن پر وہ چلنا پڑتا ہے، ان کی مجبوری ہے. حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے سیاستدان اسمبلیوں میں منتخب ہو کر آئے ہیں، چاہے وہ آزاد تھے یا پی ٹی آئی کے تھے یا اب سنی تحریک کے نام سے وہ ہیں، تو ان سب کا یہ آزاد ہیں ایکچولی، وہ تو کسی ایکچولی وہ جماعت آزاد سے تو ہیں ہیں، لیکن وہ چلے نام تو لیگلی اگر بات کریں تو وہ آزاد ہیں. تو وہ ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ جو ہے سینٹ میں یا قومی اسمبلی میں رہ کر جو ہے اپنا آئینی اور قانونی طریقے سے جو ہے وہ کردار ادا کریں، لیکن ان کو جو وہ جیل میں بیٹھا ہوا ایک شخص ہے نا وہ نہیں ادا کرنے دے رہا، اور یہی ان کی سب سے بڑی مجبوری ہے. اگر وہ چاہیں تو شیخ یہ صاحب اپنی بھی کوئی سینس ہوتی ہے. اب مجھے پروڈیوسر صاحب جو مرضی کہتے رہے، مجھے پتا ہے نا کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. نہیں، اپنی سینس ہوتی ہے، تو وہ تو استعمال کرنی چاہیے. لوگوں نے آپ کو ووٹ کیا ہے، ووٹ دیکھیں، آپ ووٹ لے کر آئے ہیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے حلقے کے عوام یا پاکستان کے عوام جو کے لیے کیا حلقے کے بہتر ہے. عوام منتخب ہو کر آگے ہیں نا، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری شاید پہلی اور آخری باری آئی ہے اور ہم آئندہ کبھی منتخب نہیں ہو سکیں گے. حالانکہ یہ بات ان کے ذہنوں میں کسی طرح غلط بٹھا دی گئی ہے کہ شاید وہ نہیں ہوں گے. اگر وہ سیاست اچھے طریقے سے کر لیں، جیسے آج صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے کہ مفاہمت کی سیاست، اور مفاہمت کی سیاست کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے، پاکستان کے لیے یہ بات ہو رہی ہے. یہ نہیں ہو رہا کہ ایک پارٹی اگر حکومت میں آ گئی ہے تو اس کو چلنے دیں اور اپوزیشن والے جو ہے وہ اپوزیشن میں بیٹھے. اس کا یہ مقصد بالکل نہیں ہے. اپوزیشن اپنا کردار جو ہے وہ ادارے میں بیٹھ کے کرے، یعنی اگر وہ قومی اسمبلی ہے تو وہاں پر بیٹھ کے کرے، لیجسلیشن میں کرے، اور وہاں جا کے جو ہے ضروری نہیں کہ ہر بات میں وہ نو کریں. اگر کوئی بل حکومت لے کر آتی ہے تو اس میں بتائیں کہ آپ جو بل لے کر آ رہے ہیں اس میں یہاں پر جو ہے وہ خامی ہے، اس میں یہ چیزیں اگر ایڈ کر لیں تو پوری قوم کا بھلا ہو سکتا ہے. اور آصف علی زرداری صاحب نے یہ کہا بھی ہے جو قوانین جو ہیں وہ تمام صوبوں کے لیے جو ہیں وہ ایک جیسے ہونے چاہیے. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اگر سینٹ میں اور قومی اسمبلی سے خطاب کیا مشترکہ تو صرف ان کے لیے نہیں کہا، اگر صوبوں میں بھی اگر لیجسلیشن ہوگی تو ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اب پی ٹی آئی کا یہ جھنڈا اٹھا کے یہ اپوزیشن کی سیاست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، یہ بیسیکلی جو ہے یہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ سیاست کر رہے ہیں. حالانکہ پارٹی کے خلاف سیاست کریں تو بڑی اچھی بات ہے. اگر آج جو حکومت میں بیٹھی پارٹی ہے وہ کل کو اپوزیشن بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ جو آج حکومت میں بیٹھی پارٹی ہے کل یہ اپوزیشن میں تھی، انہوں نے اپنی ایفرٹس کی ہیں، اپنا عوام میں بیانیہ دیا ہے، لیگل وے سے وہ آئے ہیں، ایک کانسٹیٹیوشنل وے سے انہوں نے پہلے پارلیمنٹ کے اندر چینج لے کر آئے، اس کے بعد ظاہر انتخابات ہوئے، انتخابات جو نتائج آئے ہیں اس کے نتیجے میں اس وقت حکومت جو ہے موجود ہے، اگر وہ اور اس وقت حکومت کے پاس کافی زیادہ نمبرز ہیں پارلیمنٹ کے اندر. بالکل. اور لیکن دیکھیں بات وہی ہے کہ اگر اپوزیشن اپنا رویہ پارلیمنٹ کے اندر بہتر رکھے گی تو اس کو امید ہوتی ہے کہ کل کو وہ بہتر طریقے سے پرفارم کر کے حکومت میں آ سکتے ہیں. اگر انہوں نے اسی طرح لڑائی جھگڑا کرنا تو جو ان کا ووٹر ہے نا وہ اس سے نفرت کرنا شروع کر دے گا کہ انہوں نے تو جا کے کچھ بھی نہیں کیا. چلیں کم از کم اگر قانون سازی کی حد تک ان کے پاس اختیار تھا تو اس کے لیے تو اپنا کردار ادا کر لیتے نا. فروقی صاحب یہ بتائیے کہ مفاہمت کے لیے دونوں طرف سے بات کا آگے بڑھنا ضروری ہے نا. اب ایک جو فریق ہے اس کا جو رویہ ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، جس طریقے سے وہ باجے بجا رہے ہیں، جس طریقے سے پارلیمنٹ کا آج آپ نے سارا سین دیکھا ہے. میں اس کو یہاں پر یعنی ڈسکرائب نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں ادروائز سب نے دیکھا وہ سین، پوری قوم نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا. اب ان کا یہ رویہ ہے اسی لمحے میں جس لمحے میں صدر پاکستان مفاہمت کی بات کرے، تو پھر مفاہمت نہیں ہوگی تو پھر کیا حل ہے؟ کیونکہ ملک کو تو آگے بڑھانا ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ نہیں مان رہے تو ہم آپ کو آپ کے دروازے پہ بیٹھے رہے کہ مان جو بھائی. نہیں، ملک تو آگے بڑھے گا. یہ اگر شور بھی کرتے رہیں، اور زرداری صاحب نے مفاہمت کی بات کر کے انفیکٹ تاریخ میں اپنے آپ کو
جو ہے وہ اپنا ریکارڈ درست کر رہے ہیں اور وہ اس چیز کو رجسٹر کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے یا صدر مملکت نے یا اس حکومت نے، موجودہ حکومت نے، یہ تو مفاہمت کے لیے ہاتھ آگے بڑھا رہی ہے، لیکن اب یہ موجودہ اس وقت جو تاریخ لکھے گا، یہ جو مورخ لکھے گا، وہ یہ دیکھ رہا ہے نا سارا کچھ کہ پارلیمنٹ کے اندر کیا ہو رہا ہے. تو یہ پی ٹی آئی کا انفیکٹ یہ مجبوری ہے ان کی، اس قسم کی تصادم کی جو پالیسی ہے. آپ ابھی کہہ رہے تھے کہ گوہر خان جو ہیں وہ بڑے معتدل سے لگتے ہیں، مناسب سے بندے لگتے ہیں، مبشر بخاری صاحب کہہ رہے تھے، لیکن یہ مت بھولیں کہ وہ کس پارٹی کے جو ہیں وہ چیئرمین بن بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے، اصل میں یہ کسی بندے کا نہیں ہے، یہ اس پارٹی کے کلچر کا سارا اثر ہے. اور جس پارٹی کے پھر انہوں نے پھر بٹھا بھی انہوں نے اس سیٹ پہ دیا انہیں، اب وہ اس سیٹ کا تقاضا یہ ہے بٹ صاحب کہ وہ نارمل بات کر ہی نہیں سکتے. انہیں کچھ پیچھے سے تقاضے قومی بھی ہوتے ہیں نا، یہ تقاضا دیکھیں قومی تقاضا پہلے سامنے رکھنا چاہیے. سارا قومی تقاضا تو اس وقت ختم ہو گیا نا کہ جس دن تحریک عدم اعتماد انہوں نے اٹھا کر پھاڑ کر پھینک دی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر میں نہیں ہوں تو پھر کوئی بھی نہیں ہے، اور انہوں نے اسمبلی توڑ دی. انہوں نے بجائے اس بات کے کہ وہ اس تحریک کا سامنا کرتے، ووٹنگ کی طرف جاتے، انہوں نے وہ اسمبلی ہی توڑ دی. اور ایسی صورت میں جب کسی اسمبلی کے اندر تحریک عدم اعتماد داخل ہوئی ہے اور اس کے اوپر ووٹنگ ہونی ہے، ویسے ہی غیر آئینی کام تھا، اسی لیے وہ ریورس ہو گیا کام. تو جہاں اپنی ناک سے آگے وہ کوئی بندہ کچھ دیکھنے کی جو ہے وہ ضرورت محسوس نہ کرے، اپنی شخصیت کے ہی حصار کے اندر بند ہو، تو وہاں یہ مفاہمت کی باتیں جو ہیں، یہ وہ مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر، تو یہ مرد ناداں کے لیے یہ کلام نرم و نازک ہے. زرداری صاحب تو بڑی رومانٹک باتیں کرتے ہیں. نہیں یہ بتائیں اپنا بخاری صاحب، اب یہ جو مرد نالاں پہ کلام نرم و نازک بے اثر، اب یہ اثر کیسے ہوگا؟ پھر وہ بتائیں، پھر کس طرح سے اثر کیا جائے، کیونکہ پاکستان جو جیسے صدر زرداری کہہ رہے ہیں کہ وقت کم ہے، تو سچی مچی حالات کافی خراب ہیں. جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ ہمارے اس پورے سسٹم کو، ہمارے پارلیمنٹ کی کریڈیبلٹی کو اس طریقے سے کر کے داؤ پہ لگا دیا گیا ہے. اس لیے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں. اچھا، دوسری جو سب سے اہم بات آپ کے سوال کی طرف آتے ہوئے کہ صدر زرداری جو ہے نا وہ ذرا دوسرے صدور سے ہٹ کے ہیں ان ویریس ٹرمز. مثلاً سب سے پہلے تو کو چیئرمین ہیں اپنی پارٹی کے، ڈیسیشن میکر ہیں، کسی سے انہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں. آپ پارٹی سے پوچھتے ہیں، پالیسیز دے چکے ہیں. آج انہوں نے یہ objection اٹھا دیا ہے کہ یہ پارٹی کے چیئرمین کیوں ہیں، کو چیئرمین کیوں ہیں. جی جی، یہ بھی بات انہوں نے. اچھا چلیں یہ ایک لیگل بات ہے. اس کے علاوہ میں صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ ایک با اختیار قسم کے انسان ہے، فرد ہے. 2008 میں جب صدر بنے پوری پارٹی کو وہ رن کر رہے تھے. ابھی بھی پارٹی کے معاملات میں ان کا عمل دخل بہت زیادہ ہے. اس کے علاوہ جو وہ پالیسیز دے چکے ہیں، مطلب آپ 18th امینڈمنٹ سے لے کے آپ سی پیک کی بات کر لیں، آپ گیس پائپ لائن کی بات کر لیں، وہ سارا ایک با اختیار بندہ ہی اس طرح کا ڈیسیشن لیتا ہے. اور جو آپ کی بات ہے نا کہ مرد ناداں کو جس دن نظر آ گیا کہ ہاں اس راستے پہ جا کے مجھے وہ ٹارگٹ حاصل ہو سکتا ہے جس کی میں متمنی ہوں، تو یقین کیجئے وہ مرد ناداں پہ آپ جا کے بھی کلام کریں گے نا، وہ اثر کر جائے گا. بات صرف یہ ہے کہ اس وقت وہ اس مرد ناداں کو میرا خیال ہے ہم دوبارہ ٹیسٹ کرنا بھی نہیں چاہتے اور نہ ہی کرنا چاہیے، کیونکہ 3.5 سال ہم نے بغور دیکھے اور اس میں جو ان کا دکھانے کو کچھ ہے نہیں، اور دوبارہ ٹیسٹ کیا تو شاید حالات اس سے بھی بدتر ہوں. کیونکہ دیکھیں نا جو پالیسی، سلیم شیخ صاحب، جو پالیسی کی بات اگر کی جائے تو جب آپ حکومت میں تھے، جب یہ پارٹی جو اس وقت جن کو میں ابھی لیگلی سپیکنگ وہ ایک آزاد ارکان کا ایک گروپ ہے، ٹھیک ہے، اب جب یہ ایک پارٹی کے طور پہ اقتدار میں تھے، آپ عرفیت استعمال کریں، وہ آپ نے پروگرام میں بڑا اچھا فلاں اور فلاں اور فلاں یہ ٹھیک بات ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب یہ اقتدار میں تھے اس وقت ان کی پالیسی کیا تھی؟ عثمان بزدار پنجاب کے اندر بالکل ان کی پالیسی یہ تھی کہ جناب انڈے کٹے وچھے اور مرغیاں یہ ہم دیں گے، اس سے اکانومی ٹھیک ہوگی، یہ پالیسی تھی ان کی. تو بحث کا رخ جو ہے اگر کرنی ہے بحث تو اس طرف جانی چاہیے. یہ تو جو وہ کر رہے ہیں اسے لگتا ہے جیسے کوئی الیکشن ہے ہفتے 10 دن بعد تو یا مہینے میں الیکشن ہونے جا رہا ہے، تو اس طرح کی حرکات کر کے وہ پاپولیرٹی گین کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں جب وہ 3.5 سال انہوں نے حکومت کی ہے نا، تو اس وقت بھی انہوں نے
उसी मोड में रहे हैं कि जैसे कि कल इलेक्शन है और हम अपोजिशन में बैठे हुए हैं, और उन्होंने कभी ये समझा ही नहीं कि हमने 3.5 साल हुकूमत की है और अपोजिशन के हवाले से वो सारे काम करते रहे हैं। और अब भी जो सारी सूरत हाल है पंजाब की, अगर आप देख लें, पंजाब में जो है सूरत हाल काफ़ी हद तक बेहतर होती जा रही है, लेकिन पंजाब में जो इकदाम किए जाते हैं, जैसे फ़र्ज़ करें सस्ती रोटी की जा रही है। सस्ती रोटी पे जरा बताएं, इसके क्या असरात हैं, लोग क्या कैसे देख रहे हैं इसको? नहीं, बड़ा अच्छा है इकदाम है। देखें 2-3 दिन तो जो है वो तंदूर मालकान ने थोड़ी सी कोशिश की है, एफर्ट की है कि हम इसको नहीं मानेंगे, लेकिन जब इंतज़ामिया हरकत में आई है तो आज मेरा ख्याल है कि 90% जो है वो तंदूरों पर सस्ती रोटी जो है, सस्ती रोटी तो नहीं कहेंगे, जो हुकूमत ने रेट मुकर्रर किया उस पर मिल रही है। 16 रुपये की जो है सादा रोटी है और नान जो है वो 20 रुपये का मिल रहा है। और इसी को देखते हुए अब मैं बात करता हूँ कि KPK ने भी जो है वो रेट कम कर दिया, लेकिन KPK में अभी जो है ना वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, एक, और दूसरा उन्होंने वज़न जो है वो साथ वज़न भी कम कर दिया। देखिए अगर आपने रेट कम किया है तो वज़न तो उसके बराबर रखें ना, जो अगर यहाँ पे पंजाब में किया जा रहा है। तो ये नहीं हो सकता कि आप जो है ना वो सियासी माइलेज लेने के लिए जो है रेट कम कर दें और साथ जो है वो वज़न भी कर दें। यहाँ वज़न नहीं कम हुआ पंजाब में, अगर आप देख लें कहीं भी जाएं 120 ग्राम की रोटी 120 ग्राम की रोटी है 16 रुपये की, और नान है वो 20 रुपये का है। और कल परसों मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ जो है वो ख़ुद उन्होंने एक तंदूर का दौरा किया है और वहाँ जाके जो है देखा है और लोगों ने खुशी का इजहार भी किया। तो बात मैं ये कह रहा था कि अगर पॉलिसीज़ देखनी है कि किसने क्या काम किया है, तो जिस तरह आपने कहा कि उस्मान बुज़ार का दौर देख लें, तो आप खुद भी लाहौर के रहने वाले हैं, हम DG खान नहीं जाते, तो लाहौर का आप हाल देख लें, टूट फूट का शिकार हो चुका है सारा। किसी भी लाहौर का हाल तो जो उन्होंने किया कि यहाँ पर सड़कों से गुजरना मुश्किल था, स्मेल थी हर तरफ बहुत ज्यादा। तो मैं एक्चुअली कहना ये चाहता हूँ कि जावेद फरूकी साहब अभी चूंकि ब्रेक पे जाना है मुझे, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग अपने उनके पास कोई एक काम नहीं है बताने के लिए कि जी हमने अपने दौर में ये किया था, दूसरों पे तनकीद करना बहुत आसान है, आपने इक़्तिदार में रहकर क्या किया ये बताने के लिए उनके पास कोई पॉलिसी नहीं है कि हमने ये किया था। बहर अभी इस पर मजीद बात करेंगे, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी और जो हमारे वज़ीर इत्तलात हैं अता तरड़ साहब ने भी इस हवाले से बड़ी सीरियस बातें की हैं, उन पर बात करेंगे। फिलहाल टेक अ ब्रेक। जमहूरी नज़्म में हक़ाइक़ सियासी हों या माशी, लाजिम है कि दस्तूर की हदबंदियां हों ताकि जमहूरी इदारों पर अवाम का एतमाद बरकरार रह सके। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए कौमी वहदत जरूरी है। माशी तवाज़ुन, सियासी बर्दाश्त, इख्तिलाफ राय की तौक़ीर और आइन की बालादस्ती, इन तमाम उमूर से जुड़े हक़ाइक़ परखने और जानने के लिए देखिए प्रोग्राम शाहराए दस्तूर शब 11:05 हर हफ्ते और इतवार की रात, सिर्फ PTV न्यूज़ में। पाकिस्तान की दास्तान, इसके लिए की गई जद्दोजहद और इसका हुसूल रहती दुनिया तक इंसानों के लिए रहनुमा रहेगी कि किस तरह अजीम मुश्किलात से नबुर्द आसमां हुआ जाता है। वेलकम बैक। जावेद फरूकी साहब, ख्वाजा आसिफ साहब ने आज ये बात की है
کہ پی ٹی آئی والے پروپیگنڈا کر کے دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات خراب کرنا چاہتے ہیں، یہ ملک کے ساتھ دشمنی ہے. یہ بڑے سیریس بات ہے جو خواجہ آصف صاحب نے کی ہے. اب اس بات کو اگر آپ ذہن میں رکھیں اور پھر یہ دیکھیں کہ ان کا کردار کیا ہے، تو کیا آہنی ہاتھوں سے پھر نمٹنا چاہیے انہیں؟ دیکھیں بٹ صاحب، اس بات میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ انہوں نے جب بھی کوئی ایسا کوئی سینسٹیو معاملہ آیا ہے اس پر انتہائی غیر ذمہ داری دکھائی ہے. آپ چلے جائیں نا، جو 2013 کی گورنمنٹ تھی مسلم لیگ نون کی یا نواز شریف کی، تو اس وقت جب چینی صدر آ رہے تھے تو چینی صدر کا دورہ انتہائی اہم دورہ تھا، اور یہ اس وقت سی پیک جو تھا اس نے شروع ہونا تھا، اور اس حوالے سے یہ بہت ہی امپورٹنٹ تھا. فیصلہ کون تھا؟ اس پر دھرنا ہوا اور سارا کچھ ہوا، اور جس کی وجہ سے اتنا ایک بڑا ایک ایونٹ جو تھا وہ ہمیں وہ منسوخ کرنا پڑا، اسے ملتوی کرنا پڑا. پھر اس کے بعد آپ یہ سائفر والا ایشو لے لیں، منہ اٹھا کر امریکہ کا ذکر کر دیا کہ امریکہ حکومت گرا رہا ہے، یہ ہے وہ، اور آج تک اس پر ابھی بھی وہ اس پر سبق نہیں سیکھ رہے. حالانکہ اس کے پیرلل یہ وہاں پر لابنگ کر رہے ہیں کہ ہماری جو ہے یہاں پر ہماری شنوائی کی جائے. درمیان میں یہ ایک انٹرویو میں مکر گئی، انہوں نے کہا نہیں وہ تو غلط فہمی ہو گئی تھی. اچھا، سو ایک ایک کر کے اپنی چیزوں سے پیچھے بھی ہٹتے. اب پھر یہ سعودی عرب کا نام لے لیا، شیر افضل مروت نے. یہ بازیچہ اطفال جسے کہتے ہیں، بچوں کا کھیل بنا دیا اسے. خارجہ پالیسی کو انہوں نے یہ سمجھایا کہ خارجہ پالیسی کے اوپر آپ جو مرضی کیچڑ اچھالیں اور اس سے آپ پاپولیرٹی گین کریں. انہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کی نوعیت کیا ہے، اور پھر اس کی ٹائمنگ دیکھیں کیا ہے کہ جب سعودی جو ہے ڈیلیگیشن، انتہائی اعلیٰ سطحی جو ڈیلیگیشن ہے وہ یہاں پر آیا ہے، اور اس قدر بڑی جو ہے آپ کی جو ہے وہ کمٹمنٹس ہوئی ہیں، بلینز آف ڈالرز کی کمٹمنٹس ہو رہی ہیں، پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کی بات ہو رہی ہے. اصل بات کی طرف آئیں کہ اصل بات ہے کیا؟ اصل بات یہ ہے کہ جب یہ سعودی ڈیلیگیشن آیا ہے اور اس کے اندر بڑی اناؤنسمنٹس جب سامنے آئی ہیں، تو جیسے کہتے ہیں نا ٹرین چھوٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ یہ تو ساری چیزیں جو ہیں وہ سیدھی ہوگی. فارن انویسٹمنٹ آئے گی، پاکستان کی اکانومی بہتر ہو رہی ہے. پاکستان کے جتنے بھی عالمی مالیاتی ادارے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی کے انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں. یہاں پر جو شرح نمو جو ہے معیشت کی وہ بڑھ رہی ہے، جو مہنگائی کی شرح جو ہے وہ کم ہو رہی ہے، آپ کے ریزروز جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، انویسٹرز آ رہے ہیں. ابھی یہ سعودی انویسٹرز، سعودی حکومت نے اگر اس کے اندر انٹرسٹ شو کیا ہے تو اس کے فالو اپ میں آپ کو پتہ ہوگا کہ قطر جو ہے وہ بھی پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، چائنا بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہے، اور بھی بے شمار ممالک ہیں جو پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ آئندہ 6 ماہ اور 1 سال کے اندر بہت سی چیزیں جو ہیں وہ مٹیریلائز ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اس کے بعد جب معیشت جو ہے وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہوگی تو پھر کون یہ نیگیٹو پالیٹکس کی طرف کون دیکھے گا؟ جب عوام کو ریلیف ملنے کی بات آ رہی ہے، عوام کے کچھ ان کے لیے بہتری کے لیے کچھ حکومت کے پاس کچھ گنجائش بن رہی ہے، تو اس میں انہیں اپنا سکوپ جو ہے وہ سکڑتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ بالکل ڈیسپریشن ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے. خواجہ آصف صاحب نے اسی طرف اشارہ کیا، مبشر بخاری صاحب، کہ ان کو یہ احساس ہو رہا ہے، وہ کہتے ہیں یعنی یہ پی ٹی آئی والوں کو، کہ ان کی سیاست بند گلی میں چلی گئی ہے. تو سر یہ پھر ڈیسپریٹ ہو کے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے، اور یہ ڈیسپریشن پھر فاروقی صاحب سارا کچھ فرما چکے ہیں. میں تھوڑا سا ریکیپ کر دیتا ہوں. یہ ڈیسپریشن انہیں 2013 سے ہے، جب ان کی حکومت نہیں بنی، جب ان کو مطلوبہ نتائج نہیں آئے. ویسے اگر دیکھا جائے تو جب حکومت میں تب بھی ڈیسپریٹ ہی میں بالکل ایسا ہی ہے. اور پرفارمنس کی ابھی جب بات ہوئی تو 4 آپ فائنانس منسٹر چینج کر رہے ہیں، یہ آپ کی پرفارمنس کا بہتر ثبوت ہے. آپ آئی جی 5 دفعے پنجاب میں چینج کر لیں، چیف سیکرٹری چینج کر لیں، اس پہ تو خیر ہوگی بات. چائنا نے سی پیک لانچ کرنا تھا، آپ نے دھرنا دے دیا. چائنیز پریزیڈنٹ کا جو ہے وہ وزٹ یہاں پہ ڈیفر ہو گیا، اور نتیجتاً کیا ہوا، سی پیک آپ کا دیر سے لانچ ہوا. اگر وہ پہلے ہو جاتا تو شاید نتائج مختلف ہوتے. اس کے بعد ان کا اپنا ایٹیٹیوڈ کیا تھا. سی پیک جو $46 بلین انیشیلی میگا پروجیکٹ، ہم $1.5 بلین کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں IMF کے لیے. $46 بلین کا پروجیکٹ تھا. اس کو سلگش کس کے دور میں ہوا؟ ان کے دور میں سلگش کر دیا گیا، جس میں چائنا بار بار آپ کو کوشن وارننگ دے رہا تھا. ٹھیک ہے، وہاں پہ اکنامک گروتھ ہماری تھوڑی سی ہیمپر ہوئی. اس کے بعد جب یہ جانے لگے تو IMF کو جو انہوں نے کیا، وہ جو جس کے بارے میں بارودی سرنگوں کا لفظ استعمال ہوا، ہمیں لٹرلی لکیریں نکال کے IMF سے وہ سیکیور کرنی پڑی ڈیل.
اس کے بعد سعودی عرب سے بھی اس زمانے میں تعلقات آپ کو پتہ ہے ٹیسٹڈ فرینڈ ہے، ہمیشہ ہر دور میں جب کڑی وقت آیا ہے، اس میں کوئی شک والی بات نہیں. سعودی عرب اور چائنا ہمارے وہ ٹیسٹڈ فرینڈز ہیں. ٹیسٹڈ فرینڈز ہیں، ان کے ساتھ بھی تعلقات خراب کیے. آج پھر جب ہم دوبارہ سوچ رہے ہیں ریوائول، سی پیک اپنے بیس کے ساتھ کام کرے، تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی تاکہ وہ اس کو تو اثر پڑے گا ہی. لیکن سعودی عرب آپ والی بات کہ $32 بلین کے تقریباً ہم نے آفر کیے ہیں، اور مجھے انڈیکیشنز ہیں، میری بات ہو رہی تھی کچھ اکنامک ایکسپرٹ سے جو ان سے واقف ہیں ڈیل سے، اور کیا یہ جو $32 بلین ہے نا، یہ تو آپ سمجھیں کہ آنے والا ہے. اب انڈیکیٹرز کی بات فاروقی صاحب نے کی، ہم 25% انفلیشن ریٹ پہ کھڑے ہیں، اور آؤٹ لک کی رپورٹ کے مطابق اس اگلے فسکل ایئر کے اختتام پہ ہم 15 پہ آ جائیں گے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو خورنی آئٹمز ہیں، کم از کم غذائی آئٹمز، ان کی کنسالیڈیٹ ہو جائیں گی قیمتیں، اور کی نیچے بھی آئیں گی اور اپنے مقام پہ بھی رہیں گی. آپ کی جو گروتھ ریٹ ہے وہ 1.9 سے 2 کے درمیان جانے کا جو ہے وہ ہے ہمیں امید، بلکہ 2.5. تو یہ بڑے اچھے انڈیکیٹرز ہیں. ایسی صورتحال میں اتنا غیر ذمہ دارانہ بیان، اور پھر اس کے بعد فوری طور پہ وہ ذرا ڈسٹ کلیننگ بھی انہوں نے کرنی تھی نا، یہ ان کا ذاتی بیان ہے. ایک بندہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ جائیں، پوری آپ کیمپین دیکھیں گے بائی الیکشنز میں، ان کو نیا پوسٹر بوائے اس جماعت کا کہا جا رہا ہے. جماعت کی کوشش ہے ٹی وی پروگرام میں وہی بندہ ہو، اور وہ اتنا غیر ذمہ دار کیسے ہو سکتے کہ وہ اپنی اوپینین اس طرح دے دے کہ 24 گھنٹے پہلے ان کی ملاقات ہوئی ہے، ملاقات ہوئی ہے، اور اسی اسی دن شاید ملاقات ہوئی ہے، اور اسی دن ملاقات ہوئی ہے، اور ملاقات کے بعد انہوں نے ایک انٹرویو دیا، اس میں یہ بات کی ہے. لیکن میرا سوال یہ ہے سلیم شیخ صاحب کہ اگر یہ جیسے تحریک انصاف نے اپنے آپ کو ڈسٹنس کیا اور انہوں نے کہا جی کہ اس سے پارٹی کا کوئی تعلق نہیں اس بیان سے، تو پھر جس شخص نے اتنا غیر ذمہ دارانہ بیان دیا اس کے خلاف کارروائی کیا کی؟ دیکھیں یہ صرف جو ہے نا وہ آئی واش ہے جو ڈسٹنس کیا ہے. اس میں اگر کارروائی بنتی تھی تو سب سے پہلے اس سے استعفیٰ مانگا جانا چاہیے تھا کہ آپ جو ہے وہ استعفیٰ جمع کروا دیں اور آپ اب MNA نہیں ہیں. پھر تو بات بنتی تھی کہ شاید پارٹی تھوڑا سا سیریس ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارٹی کی طرف سے ہی شاید اس کو گائیڈ لائن دی گئی ہے، اور پھر بعد میں کہا گیا ہے کہ وہ اس کا ذاتی بیان ہے، اور پھر ایک وضاحت جاری کر دی گئی ہے کہ جی یہ جو ہے نا PTI اس بیان کو جو ہے وہ ڈس آن کرتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ سارا کچھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ مل کے ہو رہا ہے. یہ سارے جو لوگ ہیں وہ ایک پیج پر ہیں، اور ان کی یہ کوئی پلاننگ ہے پاکستان کے خلاف. میں یہ نہیں کہہ رہا کسی حکومت کے خلاف، یہ پاکستان کے خلاف پلاننگ ہے. یہ عطا ارڑ صاحب نے تقریباً آپ جو بات کہہ رہے ہیں اس سے ملتی جلتی ہی بات کی ہوئی ہے انہوں نے بھی، اور شاید آپ کے ذہن میں وہی بیان ہوگا. وہ کہتے ہیں یہ ملک میں سرمایہ کاری جو ہے پاکستان کے دشمنوں کو ہضم نہیں ہوتی. دیکھیں ٹیکنیکل بات ہے نا کہ ابھی وہ وفد جو ہے وہ میرا خیال ہے پاکستان میں ہی موجود تھا جس وقت انہوں نے یہ بات کر دی. اس کا مطلب ہے کہ ان کو جانے بھی نہیں دیا کہ اگر وہ چلے وہاں پہنچ جائیں تو ہم یہ بات کر دیں. تو یہ پیغام دینا تھا، اور پیغام انہوں نے اپنا بڑے اچھے طریقے سے پہنچایا. لیکن یہ تو بھلا ہے کہ وہ ہمارے ٹیسٹڈ فرینڈ ہیں، جس طرح بھی بخاری صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ان کو ایسے بیانات سے فرق نہیں پڑتا. ان کو یہ معلوم ہے کہ اگر ایک پارٹی ہمارے خلاف اس طرح کا بیان دے رہی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ساری کی ساری ریاست اور ساری کی ساری حکومت جو ہے وہ اس مشن پہ لگی ہوئی ہے کہ پاکستان کو کس طرح بچانا ہے، پاکستان کی ریاست بھی بچانی ہے اور پاکستانی قوم کو بھی بچانا ہے کہ جو کہ اس وقت غربت کی چکی میں پیس رہی ہے. اور یہ اسی طرح ممکن ہو سکتا ہے کہ سرمایہ کاروں کو یہاں پر جو ہے وہ غیر ملکیوں کو لے کر آیا جائے. اور سب سے پہلے جو پہل کی ہے وہ سعودیہ نے کی ہے، اور اس کے بعد اب دیکھیے جو اور دیگر جو ہمارے دوست ممالک ہیں ہمارے وہ بھی ساتھ کل یہاں آئیں پر گے. رضوان رضی صاحب موجود تھے، جاوید فاروقی صاحب، وہ یہ بتا رہے تھے کہ شاید قطر اس کے بعد جو ہے قطر کا ایک وفد آئے گا، اور پھر شاید ایران کا وفد آئے گا، اور یہ ایرانی صدر آ رہے ہیں. صدر آ رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا یعنی پورے کے پورا جو ہماری خارجہ پالیسی ہے اور اس حکومت کی، جو کہ ظاہر ہے کہ شہباز شریف صاحب پہلے بھی وزیر اعظم رہے ہیں، 2 سال پہلے وزیر اعظم بنے تھے، اور انہوں نے جو خارجہ پالیسی اپنائی جس کو بلاول صاحب بھی لے کے چلے، اور پھر آگے یہ اس کے ثمرات جو ہیں وہ اب آنا شروع ہو گئے ہیں اور لوگ یہاں پر انٹرسٹڈ ہوئے ہیں. ایسی صورتحال میں جب کوئی آپ ہی کی جو ہم وطن ہوں اور وہ اس طرح کی باتیں کریں، سر ان کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟ دیکھیں بٹ صاحب، یہ تعلقات جتنے تھے نا
پاکستان کو آئسولیشن میں دھکیل دیا گیا تھا اور بڑی محنت سے یہ کام کیا گیا تھا. آپ کے تمام دوست ممالک جو تھے ان کے ساتھ ایک ایک کر کے تعلقات خراب کیے گئے. ٹھیک ہے, اب اس کی تفصیل میں کیا جائیں کہ کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں, وہ ساری آپ لوگوں کے بھی علم میں ہیں کہ اس کے اندر جس قدر غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا اور کس سطح پر غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا. سو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ بڑی محنت سے یہ پاکستان کو آئسولیٹ کیا گیا تھا. اب پچھلے 1.25 سال کی جو 1.5 سال کی جو محنت ہے اس کے بعد اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ پرانے دن جو آج سے کچھ عرصہ پہلے ہم دیکھتے تھے کہ اسلام آباد کے اندر کو بہار ہوتی تھی غیر ملکی مہمانوں کی, کوئی جہاز لینڈ کرتے تھے اسلام آباد میں, کبھی کوئی سعودی عرب سے آ گیا, کوئی ترکی سے آ رہا ہے, امریکہ سے آ رہا ہے, یورپ سے آ رہے ہیں. اب وہ دوبارہ سے اللہ کا شکر ہے کہ وہ دوبارہ سے شروع ہوا ہے وہ بحال ہو رہی ہیں. سو یہ چیزیں جو ہیں یہ پاکستان کے لیے اسی چیز کی تو ضرورت ہے. پاکستان ہمیشہ جو اسٹریٹجیکلی اس کی جو پوزیشن رہی ہے اس کے اندر پاکستان کو ہمیشہ کبھی بھی نظر انداز نہیں کیا گیا, لیکن اب یہ حکومت کے لیے جو ایک چیلنج تھا, جہاں معیشت ایک چیلنج تھی وہاں پر یہ بھی ایک چیلنج تھا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے اسے ٹھیک کیا جائے. اب خارجہ پالیسی کے اندر یہ کامیابی مل رہی ہے تو یہی وجہ ہے کہ آپ کی معیشت کو بھی وہ چیز جو ہے وہ سپورٹ کر رہی ہے. تو آپ نے جو کہا کہ یہ ان کا جو ہے کیا ہونا چاہیے, اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مروت صاحب کا جو معاملہ ہے, آپ نے کہا کہ ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. ان کے خلاف کارروائی تو یہ ہوئی کہ آج انہیں نئے وہ باجے وغیرہ دے کر انہوں نے پارلیمنٹ میں بھیج دیا, اور وہی وہاں پر وہ پارلیمنٹ میں پیش تھے وہاں پر سیشن کے اندر. اور وہ جب انہوں نے انٹرویو دیا میں تو یہ دیکھ رہا تھا کہ اینکر نے ان سے 3-4 بار اس پر تکرار کی کہ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا جی میں بالکل یہ کہہ رہا ہوں. اس نے پھر کہا, انہوں نے کہا کہ آپ کا مطلب یہ ہے. کہنے کا آپ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں جی میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. اور آج وہ بھولا سا منہ 5 دفعہ انہوں نے دہرائی یہ بات. آج وہ بھولے سے منہ نہیں, میرے ذاتی خیالات تھے. بھئی ایک پارلیمنٹ کا ممبر ہو آپ, پھر یہ ہے کہ کور کمیٹی کے ممبر ہو, وہ بندہ ہے جس کے ساتھ روزانہ میٹنگ کے اندر تمام اسٹریٹجی بنتی ہے. تو ان چیزوں کو کیسے نظر انداز کیا جا سکتا ہے اور پارٹی کو اس سے کس طرح سے الگ کیا جا سکتا ہے, مجھے تو بات یہ جو ہے نا بٹ صاحب سمجھ نہیں آتی. اب بخاری صاحب یہ ساری باتیں جو ظاہر ہے کہ آپ کے نالج میں تھیں, میں چاہتا تھا کہ عوام کو بھی یہ ساری باتیں جو ہے نا ذرا تھوڑا سا آپ لوگوں کے زبان سے پتہ چل جائیں. لیکن اب یہ بتائیے کہ جو آصف زرداری صاحب مفاہمت کی بات کر رہے ہیں, ایسے لوگوں کے ساتھ مفاہمت ہو سکتی؟ دیکھیے میں اور آپ سوچیں تو ایسے لوگوں کے ساتھ مفاہمت کی ایفرٹ کرنا بھی دیوار سے سر ٹکرانے کے مترادف ہے. لیکن جتنا میں زرداری صاحب کو جانتا ہوں, دیکھیں ان کا گڈ ول جیسچر اپنی جگہ پر موجود ہے, ان کی نیکی نیتی اپنی جگہ پر موجود ہے. بالکل میں ذاتی طور پہ جہاں پہ جانتا ہوں وہ آخری حد تک یہ کوشش کریں گے کہ ان کو دھارے میں لائیں اور ان کو بٹھائیں ایک جگہ پہ اور ان کو سمجھائیں. اور واقعی میں ان سے سیکھنا چاہیے, کم از کم پی ٹی آئی کو تو ضرور سیکھنا چاہیے آصف زرداری صاحب سے کہ سیاست کیا ہوتی ہے, سیاست میں بردباری اور تحمل کس چیز کا نام ہے. وہ لوگ جنہوں نے ان کے خلاف مقدمات بنائے انہوں نے معافی بھی مانگی, لیکن انہوں نے کسی ایک کے خلاف بھی انتقام نہیں لیا, ایون اس پولیس والے کے خلاف بھی نہیں لیا جس نے جیل میں تشدد کیا تھا. تو یہ ہوتا ہے سیاست کا, جس کو آپ کہتے ہیں برداشت کی سیاست جسے آپ بولتے ہیں. تو میرا ذاتی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بڑی ایفرٹ ہوئی. بلاول نے کہا جی آئیے مل کے ہم کام کرتے ہیں کووڈ کے لیے. ان کو کہا گیا جناب یہ این آر او چاہتے ہیں ہم سے. شہباز شریف صاحب نے کہا یہ مساق معیشت, جب یہ حکومت میں تھے اس وقت کہا یہ معیشت کے لیے بات کریں. دیکھیے یہ ہوتا ہے ویژن پولیٹیشین کا. اس وقت وہ دیکھ رہے تھے یہ دونوں حضرات کے پاکستان کو کیا دشواریاں پیش آنے والی ہیں اکنامک فرنٹ کے اوپر. تب سے وہ آفر کر رہے ہیں کہ آئیے ہم آپ کے ساتھ مل بیٹھ کے کام کرنے کو تیار ہیں. وہ آفرز آج بھی سٹینڈ کرتی ہیں. آج بھی شہباز صاحب نے فوراً کہا ہے, لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ ایک بہت ہی سخت چٹان ہے جس کے ساتھ بار بار سر ٹکرانے سے فائدہ تو کوئی نہیں ہوگا بظاہر, لیکن آصف زرداری صاحب میرا خیال ہے بار بار یہ آفر کرتے رہیں گے. انہیں یقین ہے کہ قطرہ قطرہ پانی گرتا رہے تو چٹان میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے. اچھا چٹان میں سوراخ ہو جاتا ہے. اب اللہ کرے کہ چٹان میں سوراخ ہو جائے اور پاکستان جو ہے اس کے اندر مفاہمت ہو جائے, اور سیاسی مفاہمت کی بات کر رہا ہوں. لیکن باہر پاکستان کو آگے تو بڑھنا ہی ہے. جیسے سلیم شیخ صاحب یہ بتایا گیا کہ $32 ارب
کی جو بریفنگز ہیں سرمایہ کاری کے حوالے سے وہ دی گئی سعودی وفد کو. تو اس کے علاوہ بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کے بے تحاشا مواقع ہیں. آپ کے خیال میں جو بات کی گئی تھی, جو اعلامیہ آیا تھا $5 ارب کا, بات اسے کہیں آگے جا چکی ہے؟ اس سے تو دیکھیں اب 6 گنا آگے جا چکی ہے بات. اگر وہ $5 ارب کی بات تھی تو اب 32 ہو گئی ہے, تو وہ 6 گنا آگے چلی گئی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ $32 ارب جو آئیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر ماحول اچھا ہے, کاروباری حالات اچھے ہیں, لوگوں کو سہولت بھی مل رہی ہے اور ان کو بھی پرافٹ ہو رہا ہے, تو پھر ہو سکتا ہے یہ $32 ارب کے جو اس وقت پیشکش کی گئی ہے اس میں مزید بھی اضافہ ہو جائے. اور دوسرے جو ہمارے دوست ممالک ہیں اگر وہ بھی اسی طرح ہمارے ساتھ مل گئے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کے پاس جو انہوں نے خود سے ایک ٹارگٹ اپنے ساتھ سیٹ کیا ہوا ہے, اس میں $100 ارب کی جو ہے میرے پاس جو انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ $100 ارب کی جو ہے وہ ہم نے انویسٹمنٹ پاکستان میں لے کر آنی ہے مختلف ممالک کے ساتھ, تاکہ جو ہے نا وہ پاکستان میں سرمایہ کاری ہو, لوگوں کو روزگار ملے اور پھر ان کی جو آمدنی جو ہے وہ بڑھ سکے, تاکہ جو اس وقت لوگ مشکلات کا شکار ہیں ان کی جو مشکل ہے وہ دور ہو سکے. اور دوسری آپ جو مفاہمت کی بات کر رہے تھے, اور کوئی بھی سیاستدان ہے اس کو مفاہمت کے حوالے سے بات ضرور کرنی چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ایک شخص نہیں مان رہا تو پھر ہم اس کے خلاف جو ہے وہ کوئی اور دوسرا راستہ اختیار کرتے ہیں. مفاہمت جو ہے وہ ضرور کرنی چاہیے, لیکن اگر کوئی اس مفاہمت کی طرف نہیں آتا تو پھر جو ہے وہ دوسرا راستہ اختیار کر کے جو ہے وہ پھر ملک اور ریاست کے لیے جو بہتر ہو اس پر عمل کرنا چاہیے. جناب فاروقی صاحب, عالمی بینک نے پاکستان کی معاشی اصلاحات کی حمایت کر دی ہے اور دنیا بھر کے جو عالمی جریدے ہیں وہ بھی پاکستان میں اس بات کی مطلب جو پالیسیز ہیں اس کی تعریف کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہاں پر معاشی اصلاحات بہتری کی جانب ہیں اور یہاں پر اشاریے بہتر ہیں. تو یہ جب اشاریے بہتر ہیں تو مستقبل میں کب تک آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو بے روزگاری ہے اور جو مہنگائی ہے اس کو تھوڑا سا کسی طریقے سے قابو میں لایا جا سکے گا؟ بٹ صاحب اس میں 2 سمتیں ہیں جن پر حکومت کام کر رہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو فارن انویسٹمنٹ ہے اس کو یہاں پر اٹریکٹ کیا جائے اور یہاں اس کے لیے مواقع جو ہے وہ پیدا کیے جائے. اس کے لیے جیسے ہم نے پہلے کہا کہ SIFC کا جو ادارہ قائم کیا گیا ہے اس میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ ایک ایسا انوائرمنٹ جو ہے وہ فراہم کیا جائے فارن انویسٹرز کو کہ جو سرخ فیتہ جسے ہم کہتے ہیں, کلرکوکریسی ہے ہماری, یا اس سے اسے نجات دلائی جائے, ون ونڈو آپریشن جسے کہتے ہیں. تو یہ تمام کام جو ہیں وہ ایک ہی چھت تلے جیسے, اور انہیں انویسٹمنٹ کے اندر کوئی پرابلم نہ ہو, یا مختلف ڈپارٹمنٹس کے جو ہیں وہ چکر, مختلف اداروں کی اپروولز, ان چیزوں سے آزاد کیا جائے. ایک تو یہ ہے کہ یہ انویسٹمنٹ جب آئے گی تو اس سے آپ کی اکانومی بہتر ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ یہ جب انویسٹمنٹ آئے گی تو اس سے آپ کے ملک کے اندر روزگار کے مواقع جو ہیں وہ پیدا ہوں گے. جب روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے تو ڈیفینیٹلی ایک گھر کے اندر اگر کمانے والے 2 ہاتھ ہیں تو وہ 2 سے 4 ہوں گے, 4 سے 6 ہوں گے, تو آپ کی قوت خرید بڑھے گی. جب قوت خرید بڑھے گی تو وہ بھی مہنگائی کی جو شرح ہے اس کو نیچے لانے کے لیے ایک فیکٹر ہوتا ہے. آج صدر کے خطاب میں انہوں نے اس چیز کی طرف بھی اشارہ کیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں روزگار کے مواقع جو ہیں وہ پیدا کرنے ہوں گے اپنے نوجوان نسل کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو امپورٹنٹ بات کی پریزیڈنٹ نے وہ یہ کہا کہ ہمیں ہیومن ریسورس کے اوپر انویسٹ کرنا ہوگا. ہیومن ریسورس کے اوپر انویسٹ کرنے کی کیا اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ یہ کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس وقت دنیا کے اندر کس چیز کی ڈیمانڈ ہے, کہ ہمیں ہمارا جو HR ہے وہ کیا سکلز اس کے پاس ہونی چاہیے, کیا ایجوکیشن ہونی چاہیے ان کے پاس, اس کے مطابق اب اپنی نوجوان نسل کو ہم تیار کریں تاکہ وہ یہاں پر بھی ان کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں اور پاکستان سے باہر بھی. ابھی جب جیسے سعودی عرب سے بات ہوئی ہے تو سعودی عرب میں ایک جو کچھ ماہرین سے بات ہوئی تھی, انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کے اندر پہلے ہی تقریباً 2.5 ملین پاکستانی جو ہیں وہاں پر جابز کر رہے ہیں. لیکن اب جو بات ہو رہی ہے ان سے کہ وہاں پر جو نیوم سٹی بن رہا ہے وہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے ان کا. وہ ایسے سمجھیں کہ دبئی کی طرح کا ایک نیا تجارتی مرکز ہوگا اس پورے خطے کے اندر. تو وہاں پر بھی پاکستانیوں کی جو ہے وہ وہاں ضرورت ہوگی. اور اگر یہ اس طرح کی اپرچونٹیز اگر آپ کو ملتی ہیں, سعودی عرب ہے, قطر ہے, یورپ ہے, تو ایک بار پھر آپ کا وہ ایک سلسلہ چل سکتا ہے کہ آپ کی ہیومن ریسورس جو ہے وہ ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں آپ. لیکن اس کے لیے پہلے ضرورت انہیں بہتر کرنے کی, انہیں اکوپ کرنے کی ہے. تو یہ آج صدر کے خطاب میں بھی ہے, اور یہ انفیکٹ یہ پالیسیز ہیں جو ہمیں سامنے نظر آ رہی ہیں کہ جن سمتوں میں کام ہو رہا ہے, اور اس کی بنیاد پر ہی کہا جا رہا ہے کہ آئندہ 1 سے 1.5 سال کے اندر
बड़े वाज़ेह तौर पर आपको असरात जो हैं इसके नज़र आएंगे मैशत पे। पाकिस्तान की मैशत 1 से 1.5 साल के अंदर बेहतरी की जानिब चली जाएगी, ये हमारे जो यहाँ पर तजिया नगार हैं उनका ये कहना है, और अशारिये भी कुछ इसी तरह के हैं। सदर पाकिस्तान ने जो आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब किया उसमें बहुत अहम बातें की गई हैं। अगर उन बातों पर अमल किया जाए तो पाकिस्तान यकीनी तौर पर तरक्की करेगा, और अपोजिशन को भी चाहिए कि वो मुफाहमत की तरफ कदम बढ़ाए। हमारा आज का प्रोग्राम था, आपसे मुलाकात होगी अब अगले हफ्ते। अल्लाह निगहबान।